आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। बेशक आज पाकिस्तान की तरक्की, सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए सबसे ज़रूरी है कि इमरान खान की PTI और हुक्मरां जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हों। आज इस सिलसिले में बाकायदा खुशगवार पेशरफ्त हुई है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान की एक मुफाहमत की एक गैर मशरूत पेशकश कर दी है इमरान खान को, और वो उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पर की। वज़ीर आज़म ने यह पेशकश यकीनन फ़ौजी क़ियादत से मशवरे के बाद की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का मशवरा दे चुकी है। आज कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर इमरान खान जेल में मुश्किलात में हैं तो आएँ, बात करें, मिलकर बैठें और पाकिस्तान की तरक्की और मफाद में मामलात को तय कर लें। यकीनन शहबाज शरीफ साहब अपनी आज़ाना फितरत से सियासी तनाव ज़ायल करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और इसके लिए वो किसी शर्म, झिझक और बड़ाई का लिहाज नहीं करते। आज कौमी असम्बली में अपनी नशिस्त पर बैठने से पहले शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के पास जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन बेंचेस पर जाकर फ़र्दन कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब, साबिक स्पीकर असद कैसर और PTI के ज़ैन कुरैशी से बाकायदा मुसाफहा किया और खैर सगाली का तासुर दिया, जबकि ऐसा लगा कि वो इमरान खान से जेल में हालात और मुकदमात पर भी बातचीत के लिए तैयार हैं। एक अहम पेशरफ पिछले हफ्ते हुई जब अडियाला जेल में एक सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि इस्टेब्लिशमेंट अगर कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे तो क्या आप मुज़ाकरात करेंगे। इस पर इमरान खान का कहना था कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे हटने से अगर मुल्क का फ़ायदा होता है तो मुझे मुतमईन करें, पीछे हट जाऊँगा। दरअसल मियाना रवी और कौमी इत्तफ़ाक़ राय के ज़रिए ही मुल्क को बहरानों से निकाला जा सकता है। पाकिस्तान के हालात में सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीडरशिप कौमी मफाहमत के लिए एक उम्मीद अफ़ज़ा पार्टनरशिप यकीनन हो सकती है। बिलावल भुट्टो काफ़ी अरसे से सियासी क़ुव्वतों को एक जगह जमा करने की मुतालबा कर चुके हैं। अहमियत की बात यह है, हमें नहीं मालूम कि इत्तफ़ाक़ है या एक सोची समझी सोच थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इमरान खान को सियासतदानों से मुज़ाकराती हल के लिए बातचीत का मशवरा दे चुकी है। 3 हफ्ते पहले नैब कानून में तरामीम के केस में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और इमरान खान के दरमियान वीडियो लिंक पर तारीख़ी मुकालमा हुआ था। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकलता है। इमरान खान ने शिकायत की थी कि पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है और इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा था कि हालात अगर इतने ख़तरनाक है तो मामलात सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। उनका कहना था कि जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि कोई पाक है या नापाक, बल्कि पहले मिलकर आग बुझाएं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने मुतनब्बे किया था कि मुल्क को कुछ हुआ तो अदलिया नहीं, सियासतदान जिम्मेदार होंगे। एक आम तासुर है कि PTI के सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात में कुछ अदालती फ़ैसले, सरकारी मुकदमात और कानूनी मसाइल हायल हैं। शायद इसी पस मंज़र में 3 माह कबल सेनेट के इल्विदाई इजलास में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने इमरान खान की बरियत और ज़ेर हिरासत सियासी कारकुनों की रिहाई के लिए जनरल एमनेस्टी का मशवरा और मुतालबा किया था। आज जनाब शहबाज शरीफ के इस गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश के फ़ौरन बाद लीडर ऑफ दी अपोजिशन PTI के सीनियर रहनुमा मोहतरम उमर अयूब ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर कहा बात होगी मगर इमरान खान बाहर आएँ। उनका कहना था कि बात जब होगी जब PTI के तमाम कैदी छूटेंगे। आज कौमी असम्बली में होने वाली इंतहाई अहम पेशरफ्त जिसमें कि पाकिस्तान की अपोजिशन यानी कि इमरान खान की जमात PTI और हुक्मरां जमातें यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात की रास्ता खुल सकता है, और ज़ाहिर है कि इस पस मंज़र में इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी अहमियत रहेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट इस सिलसिले में डेवलपमेंट है। इस पर मज़ीद बात करते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहम्मद मालिक। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप फरमाइएगा कि आपको कितनी इस डेवलपमेंट में बेहतरी की गुंजाइश नज़र आती है और क्या आप समझते हैं कि क्या वाकई ये मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है, और ये जो आज शहबाज शरीफ साहब ने पेशकश की है ये दरअसल एक विंडो ड्रेसिंग है या वाकई एक हुकूमत खुलूस से इब्तिदा करना चाहती है मुज़ाकरात की, या शायद इसके लिए कोई ज़रूरत है इस वक्त कि बहरहाल मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। तो आपको क्या लग रहा है आज शहबाज शरीफ साहब की जो डेवलपमेंट है ये कितनी मीनिंगफुल है? कामरान, मुझे लग रहा था आपकी बातें सुन के कि आप बहुत डेस्परेटली कोई उम्मीद की किरणें इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई विश कि मैं इसमें कोई हिस्सा डाल सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लग नहीं रहा ऐसी बात।
اب دیکھیے جو وہ پہلے تو اب جواب سن لیں عمر ایوب صاحب کا. وہ شروع ہی کرتے ہیں فارم 47 کے وزیر اعظم نے بھی یہ بات کی ہے, تو وہیں سے ٹون سیٹ ہو گئی کہ وہ کس طرح رویہ ہے. ادھر سے بھی بلو ہاٹ بلو کولڈ چل رہا ہے. کل ایک انٹرویو میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بالکل اندر رہنا چاہیے عمران خان کو, اور بھلے نئے کیسز ڈالیں یا کوئی پرانا ہی نکال کے لے آئے. آج میرے پروگرام میں اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے ملک احمد خان صاحب, انہوں نے بھی یہ بھی کہا کہ جی یہ پورے ڈیموکریٹک پروسیس کو پورے سٹرکچر کے اندر جو واحد ڈی اسٹیبلائزنگ ایلیمنٹ ہے وہ عمران خان کی ذات ہے, اور وہ آتے ہیں تو وہ پورا نظام گر جائیں گے. یہ تو اب آپ کو ایک دن پہلے ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں وہ اندر رکھنا ہے ہر قیمت پہ, پھر آج پرائم منسٹر بات کرتے ہیں, پھر اسپیکر بھی ان کی تائید کرتے ہیں رانا ثناء اللہ والی سوچ کی, اور پتہ لگ جائے گا. دیکھیں کل فیصلہ ہے عدت والے کیس کا, پتہ لگ جائے گا. اگر تو عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آتا ہے اور ان پہ ان دا مین ٹائم کوئی فوری طور پہ نیا کیس نہیں بنتا ان کی رہائی سے پہلے, یا کوئی پرانا جیسے ثناء اللہ صاحب نے کہا نہیں نکال کے جھاڑ ٹوٹ کے فائل نہیں لائی جاتی, تو شاید اس کو ایک کانفرنس بلڈنگ میجر آپ سمجھا جائے. کیونکہ آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ جو ایڈوائسز آئیں تو کیا وزیر اعظم صاحب کو شاید کہا ہو عسکری ذرائع نے. اسلام آباد میں بیٹھے میری اطلاع تو یہ ہے کہ جی ایبسلیوٹلی ادھر تو کوئی برف نہیں پگھلی, اور مجھے کوئی امید نہیں ہے ان کی آپس میں بات چیت چلے گی اور کوئی ایسی چیز ہے. سوچ یہاں بھی یہ جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے باتیں سننے سے کہ خان صاحب کو سیٹل کرنا ہوگا کہ پہلے پارٹی کو ریلیف آئے گی اور اس کے بعد اگر سی بی ایم بنتے ہیں تو پھر ان کی ریلیف بھی آئے گی. وہاں پہ یہ ہے کہ پہلے خان صاحب کو ریلیف آئے گی تو پھر پارٹی کی ریلیف چلے گی. اور جہاں تک بات چیت کرنے کی کا بات ہے, مجھے اب ایک بات بتائیے, خان صاحب سے بات کرنا تو بات کی بات ہے, یہ تو آرچ اینیمیز ہیں. یہاں تو بلاول صاحب نے اتنا کرٹیسائز کیا کہ بجٹ جیسی چیز پہ گورنمنٹ نے ان سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا, اور وہ تو اب کیونکہ ایک لارجر پرپز میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اکٹھے, تو وہ ان کے حق. تو آپ کے خیال میں یہ جو آج شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی, اٹ واز جسٹ پلینگ ٹو دا گیلری, سیاست اس کی ضرورت کیا تھی, انہوں نے کیوں ایسا کیا, انہیں کیا ایسا کرنے کی کوئی مجبوری تھی؟ میرا خیال ہے جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے, آپ نے بالکل اپنے بیانیے میں بڑی صحیح بات کی کہ ان کی فطرتاً ہی لائکس ٹو فائنڈ اے سولوشن, اور وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں. انہوں نے ایز اپوزیشن لیڈر بھی خان صاحب کو بھی آفر دی تھی کہ مل کے بیٹھتے ہیں, ایک مساق معیشت بناتے ہیں, سب کچھ. مجھے لگتا ہے یہ ایکچولی بلیوز ان اٹ, لیکن خالی کہنے سے ہوگا نہیں نا. جو باقی لوازمات چاہیے وہ کہاں پہ ہیں؟ مسٹرسٹ, کیا اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کا مسٹرسٹ میں کوئی کمی آئی ہے؟ بالکل نہیں آئی. کیا خان صاحب نے حملے کم کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں؟ بالکل نہیں کیے. اب کل کا ہی آپ دیکھ لیں جو 2 صفحوں کا لمبا ٹویٹ تھا, اس میں دوبارہ سارا پھر ڈائریکٹلی ٹارگیٹڈ ہے ٹو پریزنٹ آرمی لیڈرشپ اینڈ ایوری تھنگ. اچھا, کیا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کیا یہ اکیلے سیاسی مقابلہ کر سکتے ہیں عمران خان کا؟ اس وقت نہیں کر سکتے, ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ضروری ہے. تو جو بیسک چیزیں ہیں اس پہ مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں. لیکن یہ بتائیے, یہ تمام باتیں بالکل سن لی, مالک صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں عمران خان کی یہ سوچ ہے کہ وہ آخر دم تک جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کریں گے, نہ پولیٹیشین سے بات کریں گے, نہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, وہ لڑتے رہیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ ان کو نکال کے جیل سے اور ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا؟ آپ کے خیال میں وہ اس خام خیالی کے اندر ہیں اور وہ نہیں سمجھتے کہ بہرحال انہیں کسی نہ کسی لیول پہ بات چیت کرنا ہوگا, بات چیت کے بغیر کام نہیں چلے گا؟ یہ وہی بات ہے جو انہوں نے اڈیالہ جیل میں بھی بات کی ہے. انہوں نے ظاہر ایک جرنلسٹ وغیرہ سے جس طرح کی ان کی بات ہوتی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ بہرحال مجھے بات کرنی ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان سوچ رہے ہوں کہ یار بات تو کرنی ہے, شروع کرتے ہیں؟ میرا اپنا انالیسس ہے بیس, جب ان سے لوگ مل کے آتے ہیں, ہمارے سے آف دا ریکارڈ باتیں کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں سب سے, تو آپ ایک اپنا ٹیک اوے نکالتے ہیں چیز سے. میرا خیال ہے کہ خاص صاحب اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ جس طرح نظام اس وقت بنا ہوا ہے اور جو موجودہ قیادت ہے لیٹ سے آرمی کی, اور جو خان صاحب کا اپنا جو سچویشن ہے اور جس طرح پوری بساط بچھی ہوئی ہے, کہ شاید ان کو نظر آتا ہے کہ اس نظام میں بوم کے لیے کوئی جگہ ان کو نظر نہیں آتی. اس لیے وہ اس معاملے کو فیورش پچ پہ جا رہے ہیں. لیکن اگر آنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, لیٹس فورس دی ہینڈ, کہ اگر آرمی ہے یا دوسرے ہیں پھر وہ انتہا پہ چلے جائیں, اور اگر نظام گرتا بھی ہے
تو ایبسولوٹ ڈسٹرکشن کے اندر سے بھی ایک نیا نظام جنم لیتا ہے نا، تو پھر ہو سکتا ہے لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب جو پاور، اور یہ جو کانگریس کا ووٹ ہے، کانگریس کا ووٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کامران. آپ دیکھیے گا پہلے بھی بہت سے لوگ بات کرتے تھے ٹاپ لیڈرز پی ٹی آئی کے کہ دیکھیں اگر ٹرمپ آ گیا نا تو بڑا فرق پڑے گا، بڑا پریشر پڑے گا یہاں پہ، اور عمران کے لیے بڑا فائدہ ہوگا، ان کو وہ پسند کرتے ہیں سب کچھ. یہ جو کانگریس کا کل ووٹ آیا ہے، اب اس میں 181 کے کتنے وہ ہے ریپبلکنز ہیں، ایبسولوٹ ریپبلکن ووٹ پورا آیا. اور شاید اب یہ سوچ اور تقویت پکڑ جائے کہ اس وقت نان بائنڈنگ ریزولوشن آیا ہے، کل کو اگر ٹرمپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگلا ریزولوشن بھی بائنڈنگ ریزولوشن آ جائے. سو میرا خیال ہے کہ اس کانگریس کا ووٹ بھی، یا بات ابھی کوئی نہیں ہو رہی اس پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ریزالو کو اور سخت کرے گا. لیکن کیا ایک اور آپشن یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ صرف عمران خان ہی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، دوسری طرف سے بھی بات کرنے کی کوئی میننگ فل بات چیت کی، کوئی کسی قسم کی کوئی ایون سمبولزم بھی ہم نے نہیں دیکھا پچھلے 1.5-2 سال کے اندر. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو ہے کہ ضرورت ہے، ایک جانب عمران خان کی ضرورت ہے کہ بات چیت کرنی ہے، اسی سے بات آگے بڑھ سکتی ہے، اور دوسری جانب بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی جو چائنیز گورنمنٹ جس لیول پہ بات کر رہی ہے کہ آپ ملیں، آپ ایک جگہ اکٹھے ہوں، آپ ایک جگہ مل کے بات کریں، دوسری جانب وہ ٹیررزم کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں، اور پھر جس طرح سے یہ انیشیٹو آیا تھا، یہ جو آپریشن عزم استحکام آیا اور پھر اس کو یک زبان ہو کے کے پی نے اس کو مسترد کر دیا، یہ بھی ایک بہت ہی گروس ڈیولپمنٹس تھی ساری. تو ضرورت نہیں ہے خود اسٹیٹ کی بھی کہ بہرحال بات کرنی ہے، کیوں ہم اس کو ہمیں ایک سینسزم ہے کہ یہ نہیں ہونا ہے. دیکھیے دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ اگر عمران خان اس وقت باہر آتے ہیں تو وہ جتنے غصے میں ہوئے ہیں اور جتنا اب یہ مسٹرس کی باتیں ہیں نا، تو وہ آ کے شاید انسٹیٹیوشن کے ساتھ انٹرفیئر کریں گے، جو میرا نہیں خیال اب کریں گے. I totally disagree with this concept. میرا خیال ہے اگر آج وہ باہر آتے ہیں تو وہ کافی ریشنل طریقے سے بات ہوگی اور یہ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں دونوں. لیکن دوسری سائڈ پہ مسٹرس کا بہت بڑا ایشو ہے کہ یہ انٹرفیئر کریں گے، سب کچھ ہوگا. اصل چیز ہے مسٹرس کی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے آج بہت سے لوگوں نے ایڈوائس بھی کیا ہے خان صاحب کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن آپ سے بات کرے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پہلے تمام پولیٹیکل فورسز سے بات کریں. اور اگر دوسری طرف یہ امپریشن ہوگا کہ پولیٹیکل فورسز ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو رہی ہیں اور ایک ویو پوائنٹ پہ اکٹھے ہو رہی ہیں تو وہ زیادہ پریشانی کی باعث بن سکتا ہے اور وہ بات کرنے پہ مجبور ہوں گے. لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ باہر آئیں گے اور سڑکوں پہ آپ کتنے لوگ لے آئیں گے ایز اے پارٹی، وہ پریشر نہیں بنے گا. اور میرا خیال بھی ہے کہ گویا ہماری صاحب اب آپ ایٹ دی اینڈ آف دس ٹاک آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے جینوئن ضرورت ہے اور بالکل بعد از قیاس نہیں ہے کہ کوشش ہے کہ ہمیں بات کرنی ہے ایک دوسرے کی جانب سے. یہ تو آپ مان رہے ہیں نا کہ دونوں جانب سے اس وقت جینوئن ایک یرننگ ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے. ملک کی ضرورت ہے خاص صاحب، وہ ملک کی ضرورت ہے، ملک کی تو ضرورت ہے، اسی لیے اس کو اس تناظر میں دیکھتی ہیں. وہ اصل دیٹس اے ملین ڈالر. اسی لیے میری کوشش ہے کیونکہ ملک کی ضرورت ہے کہ امید کی چنگاریاں تو جلائیں نہ، کچھ کریں، کوشش کریں لوگوں کو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل دکھانے کی تو کوشش کریں نا. مالک صاحب تھینک یو سو مچ انڈیڈ، تھینک یو اگین، بہت بہت شکریہ. اور پھر بات کرتے ہیں بجٹ کی، جس کے بارے میں ظاہر ہے کہ اس وقت بہت ہی افراتفری ہے ملک کے کاروباری حلقوں میں، ایک عام پاکستانی میں، سیلریڈ کلاس میں. حکومت فی الحال اس بجٹ پہ کوئی بڑی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج قومی اسمبلی میں بجٹ پیش ہوا تو وہاں پہ موجود جماعتیں، جس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی شامل نہیں ہے، حکومت کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے. بجٹ منظور ہو جائے گا، IMF سے طویل پروگرام مل جائے گا، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے لیے کوئی بہتری کا راستہ بنتا ہے. اپوزیشن کی اور یا جو حکومت میں شامل جماعتیں نہیں ہیں، اس سلسلے میں ان کے بڑے شدید تحفظات رہے. ان کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اگلے ہفتے یعنی پیر کی روز سے ملک بھر میں نئے بجٹ کا اطلاق ہو جائے گا، جو یقینی طور پہ مہنگائی میں اضافے کا سبب بنے گا. IMF کی ناقابل برداشت سختیوں والے اس بجٹ کی آج سے قومی اسمبلی میں شقوار منظوری کے عمل کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور قومی اسمبلی ہاں میں ہاں ملاتی نظر آ رہی ہے. موجودہ مخدوش معاشی صورتحال میں اس بجٹ کو IMF بجٹ کہا جائے گا تو غلط نہ ہوگا. ہم کسی حد تک اطمینان کی بات بہرحال یہ ہے کہ بجٹ کی منظوری کے بعد پاکستان کو جلد نیا IMF پروگرام مل جائے گا. گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اعتراف کیا کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ IMF کے ساتھ مل کر ہی بنایا گیا ہے.
پیر کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے بجٹ میں ترمیم سے متعلق 128 سفارشات قومی اسمبلی کو بھجوائی تھیں۔ ان میں سے کتنی سفارشات پر عمل درآمد ہوتا ہے، اس کی وضاحت اگلے ہفتے ہوگی۔ بجٹ کی شقوار منظوری کا مرحلہ اگلے ہفتے ہی مکمل ہوگا۔ اپنی سفارشات میں سینٹ نے کہا تھا کہ کم تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس میں اضافے کو متفقہ طور پہ مسترد کیا جانا چاہیے۔ تاہم گزشتہ روز قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس شرح میں کسی کمی کا اعلان نہیں کیا، اور بلکہ تنخواہ دار طبقات کی ایسا لگا کہ کوئی سنوائی نہیں ہے، جو ایف بی آر کے مطابق پہلی ہی قومی خزانے میں 375 ارب روپے ڈال رہے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ایکسپورٹرز صرف 100 ارب روپے اور ملک بھر کے 36 لاکھ ریٹیلرز 5 ارب روپے سالانہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے وزیر خزانہ نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے ٹیکس سلیب میں رد بدل پر غور کیا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وزیر خزانہ اورنگزیب کے مطابق ایف بی آر کی تاجر دوست اسکیم میں حصہ نہ لینے والے ریٹیلرز کے خلاف اگلے ماہ سے سخت کارروائی ہوگی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ بجٹ میں پوائنٹ آف سیلز پر ٹیکس کی شرح 15 سے بڑھا کر 18% کر دی گئی ہے، اور اس کے خلاف سینٹ کمیٹی کی سفارشات کو ابھی تک خاطر میں نہیں لایا گیا۔ اس وقت مشکل 10% ریٹیلرز ہی ٹیکس دے رہے ہیں، اور انہی پر مزید بوجھ ڈالا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہائبرڈ الیکٹرک گاڑیوں پر موجود 8.5% سیلز ٹیکس اب برقرار رہے گا۔ بجٹ میں سے 25% کر دیا گیا تھا، جس سے حکومت کو 30 ارب ریونیو مل سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ اسٹیشنری اشیاء کو بھی اب دیا جائے گا، جس پر بجٹ میں 10% ٹیکس عائد کر دیا گیا تھا۔ یہ صورتحال بہرحال ایک عام پاکستانی کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ یہ بجٹ منظور ہوتا ہے تو آئی ایم ایف کی اس میں تسلی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک نیا آئی ایم ایف پروگرام مل جائے گا، جو پاکستان کی اولین ضرورت بھی ہے۔ آج اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب سلیم مانڈوی والا کو، سابق وزیر خزانہ بھی ہیں اور آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین بھی۔ بہت بہت شکریہ مانڈوی والا صاحب۔ یہ فرمائیے گا، بہرحال آپ ایک جانب تو تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل رہے ہیں، بالکل فرسٹ ہینڈ آپ کے پاس فیڈ بیک ہے جو اس بجٹ پر ہماری بزنس کمیونٹی، ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز کا ہے، آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کو مسلسل کر رہی ہے، پھر آپ خود فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، تو ان چیزوں کی بہت اچھی آپ کے پاس معلومات ہے۔ آپ کے خیال میں کیا حکومت نے جو کچھ وہ کر سکتی تھی اس بجٹ میں، جو ہماری معیشت کی ضرورت ہے، جو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا، اور حکومت ملک کے اندرون بھی صورتحال جو ہے کسی حد تک قابو میں رہے، وہ انہوں نے نہیں کیا کیا، یا آپ ہوتے تو آپ کے اقدامات کچھ اور ہوتے؟ دیکھیں کامران صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ایک سال میں ہم وہ چیزیں کر لیں جو ہمیں پچھلے 10-12 سال میں 20 سال میں کرنی چاہیے تھیں، تو وہ تو کسی بھی حکومت کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اب مجھے یاد ہے کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا کافی ساری چیزوں کا، جیسے آپ نے ریٹیل سیکٹر کا ذکر کیا، یہ ایشو میں خود لاسٹ 12 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جی ٹریلینز کا ٹرن اوور ہے ریٹیل سیکٹر کا، اور چند لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں، اور باقی سارے لوگوں پہ جب ٹیکس لگانے جاتے ہیں تو وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، تو حکومت بیک آؤٹ کر جاتی ہے، اور ایئر ٹو ایئر میں دیکھتا آ رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کا نان فائلر کا ایشو ہے، ہر سال ہم یہ کہتے ہیں بھئی یہ نان فائلر کیا چیز ہے، یا تو آپ فائلر ہیں یا تو آپ نہیں ہیں۔ دنیا میں تو یہ ایسا ہی دیکھا ہوگا آپ نے یہ نان فائلر کی ٹرم پہلی دفعہ یہاں سنی ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں اس کو ختم کریں، ایوری ایئر ہم کہتے ہیں ایف بی آر کو کہ اس کو ختم کریں، یا وہ فائلر ہے یا وہ فائلر نہیں ہے، مگر یہ بھی ٹرم ہم ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں کلیکٹیولی جو آج حالات ہم جس سچویشن میں پاکستان کو لے آئے ہیں اور اکانومی کو لے آئے ہیں، اس میں ایکچولی ہم وی آر آل ٹو بلیم۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک کو آپ بلیم کر سکتے ہیں کہ جی یہ ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، انہوں نے نہیں کیا، دوسری تھی ضرورت۔ اور یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ ہم اسی پہ سیاست کرتے آتے ہیں، ہر سال میں نے دیکھا ہے، ہر گورنمنٹ کے بعد دوسری گورنمنٹ آتی ہے، وہ اکانومی پہ سیاست کرتی ہے، بجٹ پہ سیاست کرتی ہے، اور اسی طرح ہمارا سسٹم چلتے چلتے آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ لٹرلی پرائم منسٹر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے بجٹ بنا رہے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔
تو غلط تو نہیں کہہ رہے نا مانجی والا صاحب، پرائم منسٹر اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے نا. آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو آپ کے پاس کوئی آپشن تھا؟ آئی ایم ایف کا ہمیں پروگرام چاہیے، آئی ایم ایف کی جو ڈاٹڈ لائنز ہیں ہمیں اس کو ظاہر ہے فالو کرنا ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل. اب جہاں تک کن سیکٹرز سے ہم زیادہ ریونیو نکال سکتے ہیں اور کن سیکٹرز کو ہمیں ٹیکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ نے سیلریڈ کلاس کا ذکر کیا، ہم نے اس پہ بڑا آبجیکشن کیا ہے کیونکہ اس کی ٹیبولیشن اتنی خراب تھی کہ جو سب سے لوئسٹ سیلری لینے والا تھا 6 لاکھ سے اوپر، اس پہ 100% ٹیکس انکریز ہو رہا تھا، اور جو سب سے اوپر لینے والا تھا 40 لاکھ سے اوپر 50 لاکھ، اس کی 3% انکریز ہو رہی تھی. تو ہم نے کہا بھائی اس کو تو آپ صحیح کریں نا کم سے کم، جس پہ فائنانس منسٹر کی سپیچ آپ نے سنائی کہ انہوں نے کہا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگ، آپ کی پارٹی، آپ خود ایک اتنا بڑا حصہ ہے 20% آف جی ڈی پی جو ہماری ایگریکلچر پروڈیوس اور اس کی جو ارننگز ہیں، اس کو کبھی آپ بات نہیں کرتے، آپ کی جماعت بات نہیں کرتی، کوئی بات کرے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو کیسے یہ بھائی اتنا بڑا ریونیو کا ایونیو ہو سکتا ہے، مطلب گیم چینجر ہو سکتا ہے، مگر آپ لوگ تو ٹچ ہی نہیں کرنے دیتے اسے؟ بالکل جی، ایگریکلچر پہ اس دفعہ بات ہوئی ہے، مگر ایگریکلچر کا پھر آپ کو اوورآل سسٹم چینج کرنا پڑے گا کیونکہ پروونسز وہ کلیکٹ کر رہے ہیں. تو اب ایگریکلچر ٹیکس اگر آپ لائیں گے تو کیا پروونسز ول سٹاپ کلیکٹنگ دیٹ ٹیکس؟ تو وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. بٹ ایسی بات نہیں ہے کہ جو بھی سیکٹرز ایگزیمپٹ ہیں ٹیکس سے ان کی اس پہ بات نہیں ہوئی ہے، ان پہ ہوئی ہے اور ہر دفعہ ہوتی ہے، مگر وہ ان کو اس نوبت پہ ہی نہیں آتی سچویشن کہ جی اس کو کس طرح سے ٹیکس کیا جائے اور اس کو کیسے سٹرکچر کیا جائے. اور کسان مانڈیوال صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ظاہر ہے کہ اس وقت فرنٹ پہ تھے اور یہ تمام ایک تو بیوروکریسی تھی اور تمام سٹیک ہولڈرز تھے. یہ فرمائیں کہ ظاہر ہے کہ یہ اٹھا ہوگا کہ پاکستان میں یہ کیش اکانومی جو کہ آدھی سے بڑی اکانومی ہے، جو کہ 9000 بلین کی اکانومی ہے، یہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی، ان ٹیکسڈ اکانومی، ایف بی آر کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوا ہے، مجھے معلوم ہے، اس پہ بڑی بات ہوئی ہے. جو ان کا جواب دیا ہے ان کو کیسے آپ لوگوں نے چھوڑ دیا، ان کو کہاں جانے دیا؟ جو ان کی ذمہ داری ہے، جو 100% جس کی ذمہ داری ہے، اس کو کس طرح سے گرل کیا اور اس پر کیا مکالمہ رہا آپ کا؟ کامران صاحب یہ میرا چھٹا بجٹ ہے کمیٹی میں دیکھتے ہوئے. یہ ایف بی آر کر ہی نہیں سکتی. دیکھیں ایف بی آر میں کیپیسٹی نہیں ہے، اور یہ انہوں نے خود کہا کہ جی آپ ہمیں بلیم کرتے جاتے ہیں، ہمیں نہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، نہ ہمارے پاس لوگ ہیں، نہ ہمارے پاس سسٹمز ہیں کہ یہ ایف بی آر کسی طریقے سے کوئی چینج لائے. اور یہ فائنانس منسٹر نے بھی میرے ساتھ جو 1-to-1 ان کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایف بی آر کو ریفارم کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر ٹیکس کلیکشن از ناٹ پاسبل. تو یہ چیزیں کافی سالوں سے کرنے والی ہیں، مگر وہ یہی ہوتا ہے بجٹ ختم ہو گیا، آگے چلیں جی اب نیکسٹ ایئر آپ دیکھیے گا ہم پھر اسی سچویشن میں بیٹھے ہوں گے. اور میں نے فائنانس منسٹر کو یہی کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو وی ہیو کراس دا اسٹیج آف بینگ بینکرپٹ. تو ہم تو اب گورنمنٹ بوروئنگ منی پہ چل رہی ہے، پارلیمنٹ بوروئنگ منی پہ چل رہی ہے، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سوائے کچھ چیزوں کے، یا 9.5 آپ کے پلس آپ کی ڈیٹ سروسنگ آ گئی ہے ٹریلین. تو یار آپ مطلب اب کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ تو جب تک ہم اس کو سیریسلی نہیں لیں گے، میں ہمیشہ کہتا رہتا کیا ہوں آپ کا پرسیپشن کیا ہے، کیا آپ کا خیال ہے، اتنا فرسٹ ہینڈ آپ کی انفارمیشن ہے، اتنا میسو الحمدللہ تجربہ ہے کہ اب جب کل سے ایف بی آر منڈے سے کھلے گا، بجٹ کا اطلاق شروع ہو جائے گا، چلے اسی محکمے کو لیتے ہیں جس میں پوری بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ رشوت ستانی کی کیا پوزیشن ہوگی، نوٹسز پہ کیا ہوگا، بلیک میلنگ کی کیا پوزیشن ہوگی، آڈٹ کے نام پہ کیسے لوٹا جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اب کچھ نیا ایف بی آر ہم دیکھنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی حکومت ہے. بالکل بھی نیا ایف بی آر نہیں دیکھنے جا رہے. یہی ہوگا جو باتیں آپ نے کی ہیں. اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا فائنانس منسٹر کو، تو انہوں نے کہا تھا جی میں پوری کوشش کروں گا کہ چینج آئے. میں نے کہا جی میں تو ایئر ٹو ایئر دیکھتا ہوں یہی باتیں ہوتی ہیں، یہی کہ جی نیکسٹ ایئر جو ہے ہم ڈفرینٹ بجٹ لائیں گے، ڈفرینٹ طریقے سے لائیں گے،
کچھ چیزیں جو نہیں ہو رہی ہیں ان کو کریں گے, FBR میں ریفارمز لائیں گے, کوئی چینج نہیں آتا. اور میں نے ہر گورنمنٹ کو دیکھ لیا. بہت شکریہ جناب سلیم مانڈوی والا, سابق وزیر خزانہ, سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے سربراہ ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک. اس کے بعد وہ مسئلہ جو ہر پاکستانی کا آج مسئلہ ہے, وہ خطرناک گرم موسم جس سے ہر پاکستانی دوچار ہے اور ہر جگہ اس کی بات ہے. سب سے بڑی تکلیف آج کل یہی ہے. اس کی وجوہات جانیں گے, کیوں موسمیاتی تبدیلی پاکستان پہ اس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہم سب جانتے ہیں پاکستان سمیت آج کل پورا خطہ تباہ کن گرمی کی زد میں ہے. موسمیاتی تبدیلی, کلائمیٹ چینج ہم پاکستانیوں کو مزہ چکھا رہی ہے اور خطرناک گرم موسم ملک بھر میں آگ برسا رہا ہے. پنجاب سے سندھ تک ہر گاؤں, ہر شہر حبس, لو اور گرمی کے تھپوڑے سے اس وقت کھول رہا ہے اور اندرون سندھ, جنوبی پنجاب میں گرمی کے ریکارڈ مسلسل ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں. پچھلے ایک مہینے سے سندھ میں نواب شاہ سے آگے کے اضلاع میں گرمی کی شدت 45 ڈگری سے مسلسل زیادہ ہے. جیکب آباد میں ایک ہفتے تک درجہ حرارت 50 ڈگریز کے آس پاس رہا. منجڈاروں میں درجہ حرارت ایک موقع پہ 52.5%, 52.5 ڈگریز تک پہنچ گیا. پچھلے ایک مہینے کے دوران کراچی میں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 42 ڈگریز رہا, لیکن سمندری ہوائیں بند ہونے سے ہوا میں ہیومیڈیٹی بڑھنے سے گرمی کی شدت 49 ڈگری تک محسوس کی گئی. رپورٹس کے مطابق کراچی میں پچھلے ایک ہفتے کے دوران گرمی کی شدت سے 568 ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں. 5 دن سے شہر کے سرد خانوں میں روزانہ 100 سے زائد ایسی میتیں لائی جا رہی ہیں جو ہیٹ سٹروک کے متاثرین بتائے جا رہے ہیں. دراصل کلائمیٹ چینج کے باعث شدید گرمی ایک کلائمیٹ ڈیزاسٹر بن رہا ہے. موسمیاتی چینجز کی وجہ سے, کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے اندازوں سے کہیں زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور مانسون میں توقع سے کہیں زیادہ تباہ کن بارشیں بھی ہو سکتی ہیں. زیادہ گرمی اور زیادہ بارشیں ہماری ایگریکلچر پروڈیوس اور انفراسٹرکچر کو بھی تہس نہس کر دیتی ہیں. گرم موسم میں پانی کی قلت اور اضافی بارشوں میں سیلابی کیفیت ملک کے لیے ایک دوہرے عذاب سے کم نہیں. ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترمہ ڈاکٹر فوزیہ پروین کو, جو کہ انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں, انوائرمنٹل ایشوز کی ایکٹیوسٹ بھی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فوزیہ پروین, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ایک عام جو ویور ہے اس کو ایکسپلین کرے کہ جو پورا ایک گلوبل تھریٹ ہے کلائمیٹ چینج کا, اس نے کس طرح سے امپیکٹ کیا ہے پاکستان کو, اور آج جو ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کیا یہ اسی کی ترجمانی ہے, اینڈ ڈاؤن دا روڈ اگلے چند ہفتوں میں اسی موسم میں ہم اور کیا دیکھنے والے ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے اس موضوع پہ بولنے دینے کے لیے, اور خاص طور پر اس آج کل کے دنوں میں جب کہ لوگ خاص طور پر کنسرنڈ ہے اور ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ چینجز ہیں لیکن کس ایکسٹریم ایونٹس کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو آپ کا اس کو مین اسٹریم کرنے کے لیے فرسٹ آف آل تھینک یو. ایز فار ایز کلائمیٹ چینج از کنسرنڈ, ہم جیسے جب ہم نے انڈر گریجویشن ہم کر رہے تھے تو ہم لوگ کو سکھاتے تھے کہ آہستہ آہستہ زمین کا درجہ حرارت بڑھے گا, کیونکہ انسانی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, اور یہ ڈیٹ بیک کرتی ہے انڈسٹریل ریولوشن کو. جب ہم نے انڈسٹریلائز ہونے کی کوشش کی, زیادہ سے زیادہ صنعتیں بنائیں, اور یہ فنامنن ویسٹ میں زیادہ ہوا, گلوبل نارتھ جس کو بھی کہا جاتا ہے, ترقی پذیر ممالک میں زیادہ سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی, بہت زیادہ فاسل فیولز کو برن کیا گیا, جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی کانسنٹریشن اور ان جنرل دوسرے گرین ہاؤسز کی کانسنٹریشن کی مقدار آسمان میں یا ایٹماسفیئر میں بڑھ گئی. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ٹیمپریچر میں ایک انکریز دیکھنا شروع کیا, اور اس وقت لوگوں نے اس کو گلوبل وارمنگ کہا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان گیسز کی مقدار آسمان میں بڑھ رہی تھی جو کہ گرم ہوا کو ایبزارب کر سکتے ہیں. ان میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ گرمی کو جذب کر لیتے ہیں. تو جب وہ گرمی کو جذب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کا درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ ود ٹائم وہ انکریز ہوتا رہا. اب گلوبل ایمیشنز, کیونکہ یہ جب ہم کلائمیٹ چینج جو موسمیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ایک گلوبل فنامنا ہے. گلوبلی ایمٹ ہم نے زیادہ نہیں کیا, یہ جب انڈسٹریل ریولوشن میں جتنی زیادہ مقدار ان کی استعمال ہوئی اور ان گیسز کی کانسنٹریشن بڑھی ان کے اس کو جذب کرنے کی, لیکن ہوا میں آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں موو کرتی ہیں. ہوا ہمیشہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ گرم ہوا
رائز کرتی ہے، ٹھنڈی ہوا پھر اس کی جگہ لے لیتی ہے. تو جو فینومینن ہے وہ یہ کہ آپ ہوا میں کوئی چیز ریلیز کرتے ہیں تو وہ آگے بڑھتی رہتی ہے. تو ایکٹ کہیں اور ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ کہیں اور ہو سکتا ہے. اور جس لحاظ سے ہم نے ترقی کرنے کے لیے فاسل فیولز کا استعمال کیا یا اس ایندھن کا استعمال کیا، اس کی وجہ سے ان گیسز کی کنسنٹریشن اتنی بڑھ گئی. اور اس کے نتیجے میں اب جو ہم ویدر دیکھ رہے ہیں، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی گرمی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی، اس طرح کی گرمی ہم نے نہیں دیکھی. تو اب تو یہ کیونکہ ہو چکا ہے تو ویل ہیو ٹو ہیو اٹ، یہ ابھی ایسے ہی ہوگا. ابھی اس کی گراؤنڈ پہ اور کیا سچویشن نظر آئے گی جو اس وقت ہمیں فوکاسٹ نظر آ رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ تمام تبدیلی ہو رہی ہے. بٹ یو نو ایکچولی اگلے جو 2-3 مہینے ہیں پھر ہمیں مانسونز آ رہا ہے، تو کس طرح کا ماحول ہم دیکھیں گے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان. سو پاکستان اینڈ آئی تھنک ان جنرل ایز ویل ہو یہ رہا ہے کہ آپ فور کاسٹنگ کرتے ہیں ہسٹورک ڈیٹا پہ. آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس ریٹ سے ٹیمپریچر میں تیزی آ رہی ہے، اس ریٹ سے کانسنٹریشن بڑھ رہی ہے، تو اب ٹیمپریچر اتنا انکریز کرے گا. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم ٹیمپریچر میں بہت زیادہ ویریشن، ایریٹکنس زیادہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے نیچر ایک بیلنس میں رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بارشیں پہلے نہیں ہوتی تھی یا گرمی پہلے نہیں ہوتی تھی اور بخارات پہلے نہیں بنتے تھے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹیمپریچر کیونکہ زیادہ ہو گیا ہے تو کہیں سے ایواپریشن زیادہ ہو رہی ہے، اور کہیں جہاں وہ پہلے کنڈینس ہو کے برستی تھی اب گرمی اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ ٹریول زیادہ کرتے ہیں. جیسے میں نے کہیں پر ایٹماسفیرک ریورز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے. جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہوا میں ریورز کا کانسیپٹ نہیں تھا. آج کل وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی گرمی ہے اور اتنی ایواپریشن ہو رہی ہے، اور جیسے ہوتا یہ تھا کہ ہم کہتے تھے تھوڑا سا آگے جائے گی، کنڈینس ہوگی، ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ملے گی یا کوئی کولائڈ کرے گی تو بارش ہوگی. اب بیکاز آف دس انکریزڈ ہیٹ جو کہ ہیومن یا اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے اب موسم کی پریڈکٹیبلٹی بھی انپریڈکٹیبل ہو گئی. تو وہ ایریٹکنس جو ہے اس کو کلائمیٹ سائنٹسٹ فورکاسٹ کرتے ہیں، وہ سیمولیٹ کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہوگا، اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہوگا، کیونکہ اب ہم نے اس کو اتنا امبیلنس کر دیا. تو اس کی بنیادی چیز جو ہم اگر ایکسپلین کریں تو ہم نے اوور دی ایئرس، لاسٹ کپل آف ایئرز میں بھی زیادہ یہ دیکھا ہے کہ جیسے کہ یہ ایریٹک اچانک بہت گرمی ہو گئی اور مسلسل گرمی ہے، پھر بارش ہوئی تو وہ اتنی ہو گئی کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وی ان کراچی فیس دیٹ، ابھی ہم نے بہت ہی اس قسم کی بارش دیکھی ہے. تو یہ انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے موسم، اب ہم پیشن گوئی نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی بھی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ بارش بھی ہو سکتی ہے. بالکل، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بارش نہ ہو، بارشیں کم ہوں. جی، کیونکہ جس طرح اب جیسے جتنی زیادہ گرمی ہوئی ہے، اب نیچرلی ہوتا ہے کہ آپ اڈیپٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی باڈی اڈیپٹ کرتی ہے، کلائمیٹ اڈیپٹ کرتا ہے، وہ بھی اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ اچانک سے اتنی گرمی کا کیا ہوگا، اب کلاؤڈز کہاں بنیں گے، بارشیں کہاں ہوں گی کہ نہیں، ہوائیں کیسے چلیں گی، ہواؤں کا رخ کیا ہوگا، ہوائیں اپنے ساتھ کس طرح کا ٹیمپریچر لائیں گی. کیونکہ اگر بہت گرمی ہوتی ہے جو ہیٹ ویوز میں پرٹیکولرلی ہوتا ہے کہ آپ کے گرم ہوا واپس آ رہی ہوتی ہے، اور اس ہائی پریشر ہوا کی وجہ سے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ نارملی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گرم ہوا رائز کرے اور ٹھنڈی ہوا آتی رہے اور ٹیمپریچر ریگولیٹ ہوتا رہے، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ ود دا کلائمیٹ کرائسس، آئی تھنک ہمارے کانٹیکسٹ میں، پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو چیز ضرور ڈسکس کی جانی چاہیے وہ ہمارا لوکل کلائمیٹ ہے. ایک لوکل کلائمیٹ جو نیچرل ہے اور ایک وہ جو ہم نے بنا دیا ہے، یعنی جیسے بند کمروں. جیسے آپ نے کہا کہ یہ گلوبل فنامنن ہے، لیکن کیا ہم لوکلی کچھ نہیں کر سکتے اپنے کلائمیٹ کو بہتر کرنے کے لیے؟ یہ ذرا کوئکلی بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اس کو قابو میں لا سکتے ہیں کم از کم اپنی سطح پر، اگر اف اٹ از پاسبل. یس ایبسلیوٹلی. آپ دیکھیے ریسنٹلی آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی ساؤتھ، یہ گلوبل ساؤتھ کے کیپٹلز اور موسٹ پاپولیٹڈ سٹیز کی، جس میں کراچی کی تصویر میں سب سے کم گرین سپیسز تھے، باقی سب جگہوں پر گرین سپیسز زیادہ تھے. ہم نے اپنے شہر کنکریٹ، یعنی کہ دنیا کے اس خطے میں سب سے کم گرین سپیسز کراچی میں ہیں. کوئی 8-10 شہروں کا کمپیریزن ہو رہا تھا، اور کراچی ہم ویسے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں پاکستان کے ہر شہر کی کہانی ہے کہ ہم مسلسل اربنائز کر رہے ہیں. اور اربنائز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زمین کو امپرویس کر دیتے ہیں، اس کو کنکریٹ کر دیتے ہیں. زمین میں اب زمین کی خصوصیت یہ ہے کہ زمین بھی کاربن ڈائی آکسائڈ سیکویسٹر لے سکتا ہے، جذب کر سکتا ہے، اور آپ نے اس کو امپرویس کر دیا. اس کے علاوہ زمین میڈیم گروتھ کا تو ہے ہی، لیکن وہ پانی کو جذب کرتا ہے، اس کو آپ نے ختم کر دیا. ہائی رائز سرفیسز کریٹ کر دی، ایک اربن ہیٹ آئلینڈ کا ضرورت یہ ہے کہ ہم ہریالی کو بنائیں، ہم درختوں کو بنائیں، اس سے ہم کلائمیٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ڈرائیو آپ دیکھیے گا کہ آپ ایسی جگہ سے گزر رہے ہوں جہاں درخت سے وہ روڈ کور ہو، اور ایسی جگہ سے گزر رہے ہوں جہاں پر کوئی درخت نہیں ہو، تو آپ کا
آپ کی گاڑی اس کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے, آپ کی گاڑی کا ٹیمپریچر اس کے ساتھ کیسے ریگولیٹ کرتا ہے. تو ہیومن باڈی اس مشین سے بھی آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ دیر از اے میسو ڈفرینس ایز سون ایز یو لیو دا اسپیس جہاں پر گرینری ہے اور جہاں پر گرینری نہیں ہے. تو اس کا بہت آئی تھنک لوکل لیول پہ کس طرح ہم نے اپنے گھر بنائے ہیں ان سے اس کا بہت. ریسنٹلی میں حیدرآباد ہم لوگ گئے تھے اپنے کلاس اسٹوڈنٹس کو, میں کلائمیٹ چینج پڑھاتی ہوں, تو ہم لوگ ایک آرکیٹیکچر کی فیکلٹی کے ساتھ وہاں گئے. تو حیدرآباد میں جو ونڈ کیچرز کا کانسیپٹ ہے کہ وہ کیسے سمندروں کی ٹھنڈی ہوا کو کیپچر کرتے تھے اور نیچرلی بلڈنگس کو وینٹیلیٹ کرتے تھے اپنے لوکل ٹریڈیشنل نالج اور انفراسٹرکچر کے ساتھ. وہ سب چیزیں اب نہیں ہوتی. آپ گھروں کو دیکھیے, کمپیکٹ ہیں, چھوٹے ہیں, ہم اربنائز ہو رہے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ان گھروں میں لوگ رہتے ہیں اور وینٹیلیشن اور اس سب کی امپورٹنس ہونی چاہیے, یہ سب چیزیں ریگولیٹ ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ پروین ہمارے ساتھ تھی, انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں, آغا خان یونیورسٹی سے منسلک بھی ہیں. سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو گرمی ہو رہی ہے, جو عذاب جیسی گرمی نظر آ رہی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں اور موسمیاتی تبدیلی کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے. ایک ہی حل ہے اس کا کہ ہم پوری کوشش کریں کہ ہریالی کو بنائیں, گرین اسپیسز قائم کریں. اپنے پورے ملک کے اندر ایک کیمپین ہونی چاہیے کہ ہم گرین اسپیسز قائم کریں. اس طرح سے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.